अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अहबाब ज़ी वक़ार, हम लोगों ने वाक़यात और असबाब करब व बला का सिलसिला शुरू किया था, और कल हम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा की शहादत और सैयदना अमीर मुआविया का उनके साथ मामला डिस्कस कर रहे थे। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया का जो दौर गुज़रा है, वो दौर तकरीबन 19-20 साल का दौर उन्होंने, ये वाला जो था हुकूमत का, मलूकियत का, वो उन्होंने शुरू किया था। बादशाहत का वो उनका चला था, जिसमें वो अमीर थे। लेकिन उससे पहले भी वो गवर्नर रह चुके थे 20 साल, तो तकरीबन 40 साल उनकी हुकूमत रही है। 40 साल तक हुकूमत की हज़रत अमीर मुआविया ने। और उनके दौरे हुकूमत में बहुत सारी फतूहात भी हुई, बहुत सारी जो तरक्कियाँ हुई, बहुत सारा काम हुआ इंतज़ाम का, बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुई मुसलमानों के लिए। लेकिन चूंकि हमारा मौजू जो है वो सिर्फ वफ़ात है और मसाइब हैं, तकालीफ हैं जो बर्दाश्त की हैं इन लोगों ने, उनका ज़िक्र है। तो हज़रत अमीर मुआविया का जितना तकलीफ़ का दौर था, वो उनकी अपनी ज़िंदगी का, वो तो ऑलरेडी गुजर चुका था। जो उन्होंने गुजारा हज़रत अली शेर खुदा के साथ जंगों में, और उसके बाद हज़रत इमाम हसन के साथ जो कुछ था वो तो गुजर गया था। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी जो है वो गुजारी थी, और ख़वारिज को उन्होंने ख़त्म किया, जितना था सिलसिला उनका ख़त्म किया। और इसके अलावा भी बहुत सारी फतूहात, उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा, पाकिस्तान की तरफ भी भेजा। और पाकिस्तान में भी उनके ही जो है वो बहुत सारे जो उनके जर्नेल थे वो दाखिल हुए पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी इस्लाम आया। और पाकिस्तान से आगे भी गए, साइडों पे भी गए थे, अफ़गानिस्तान भी गए थे लोग। तो पेशावर में भी सहाबा कराम के मज़ारात हैं, बनों में भी हैं। और ये लोग जो आए थे ये इसी दौर के लोग हैं। बहरहाल, ये हज़रत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल वो तकरीबन 60 हिजरी में हुआ, यानी 80 ईस्वी में, 680 ईस्वी में, 680 ईस्वी बनती है और 60 हिजरी बनती है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 50 साल के बाद तकरीबन। और उनका इंतकाल जो हुआ था वो दिमश्क में हुआ था, शाम में हुआ था। और उनकी वफ़ात की जो वजह थी वो तबई अमराज थे, यानी जिस तरह हमें बिस्तर मर्ग पे ही, यानी उनका, यानी अपने बिस्तर पे ही उनका इंतकाल हुआ था बीमारियों की वजह से। और उनकी उम्र जो थी वो तकरीबन 78 साल थी, 78 साल। तो उनका जिक्र हम करते हैं। लेकिन इससे पहले ये भी देखिएगा ज़रा हल्का हल्का कि उन्होंने अपने बाद निज़ाम हुकूमत किसके सुपुर्द किया। तो सबसे पहले जो मसला पेश आया था वो यही था कि उन्होंने हुकूमत का निज़ाम अपने बेटे यजीद बिन मुआविया के हवाले किया था। याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि हज़रत अमीर मुआविया हैं, उनके बेटे का नाम यजीद है, यजीद के बेटे का नाम मुआविया है, और मुआविया के बेटे का नाम यजीद है। तो यहाँ जब उन्होंने अपने बेटे के नाम अपने जो है हुकूमत का इंतज़ाम करना चाहा, तो यहाँ से मलूकियत और बादशाहत का आगाज़ हो चुका, बल्कि वो तो पहले से ही हो चुका था हज़रत अमीर मुआविया के दौर से ही। तो पहले उन्होंने क्या किया कि इस्लाम की पहली जो है, पहली दफ़ा, पहला मौका था कि किसी खलीफा ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर किया हो। मैंने आपको पहले एक अर्ज़ किया था इससे पहले भी कि हज़रत अमीर मुआविया की ज़िंदगी में दो अहम जो है उन्होंने फ़ैसले किए थे, जो कि गलत फ़ैसले थे। और वो उसका बड़ा नुकसान हुआ, उम्मत को बड़ा नुकसान हुआ। एक फ़ैसला था कि हज़रत अली शेर खुदा के मुखालफत करना और अलग से अपनी हुकूमत कायम करना दिमश्क में।
یہ ان کی بہت بڑی غلطی تھی، جس کے وجہ سے جو ہے پھر امت کو بہت جو ہے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے، صحابہ کرام شہید ہوئے اس میں بہت سارے۔ ایک تو یہ تھا، دوسرا جو غلط فیصلہ تھا وہ یہ والا فیصلہ تھا، یزید کو اپنا جانشین بنانے کا۔ تو یہ ان کی، ہم کہیں گے، اجتہادی غلطیاں تھیں۔ تو اجتہادی غلطی ہے، لیکن اس کا خمیازہ امت کو بھگتنا پڑا، اور بہت سخت قسم کا جو ہے اس کا نتیجہ نکلا ہے، بہت تکلیف دہ نکلا اس کا نتیجہ۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ طور پہ مہم شروع کی، باقاعدہ طور پہ لوگوں سے بیعت لانا شروع کی۔ اپنی وفات سے تقریباً 3-4 سال پہلے انہوں نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دیے تھے۔ تمام صوبے، جتنے بھی صوبے ان کے انڈر آتے تھے قریب قریب، ان سب سے انہوں نے بیعت پہلے ہی لے لی تھی۔ یہ ایک ان کے ایک جو کمانڈر تھے مغیرہ بن شعبہ، ان کا یہ تھا، مشورہ تھا کہ اپنے بعد جو ہے یزید کو خلیفہ بنا لیں آپ، یزید کو خلیفہ بنا لیں، یا اپنے بعد خلیفہ کو خود ہی مقرر کر دیں آپ، ایسے نہ چھوڑ کے جائیں۔ تو یہ ان کا مشورہ تھا کہ یزید کو ولی عہد بنا کر چھوڑا، اور وہ خود بھی گورنر تھا، کوفے کا گورنر تھا یہ مغیرہ بن شعبہ خود بھی۔ لیکن بہت سارے لوگوں نے جو بیعت کر لی تھی، جو کہ اموی خاندان کے یا تو خاندانی تھے، بنو امیہ کے، یا پھر ان کے ہی وفادار رہیں، شروع سے وفادار رہیں، اب وہ دوبارہ تو نہیں جا سکتے نا۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچئے ذرا کہ اب وہ دوبارہ سے تو قریش یا پھر حضرت علی کے خاندان کی طرف، تو اہل بیت کی طرف تو نہیں جا سکتے تھے نا، کہ ان کی اب جو ہے نا وہ بات ماننا شروع کر دے، ان کو ولی عہد مان لے اور ان کو اپنا سردار خلیفہ مان لے۔ تو یہ تو ان کے لیے ناممکن تھا، اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ یزید کے نام پہ ہی انہوں نے بیعت کر لی۔ لیکن جب یہ بات مدینہ منورہ پہنچی ہے، مکہ پہنچی ہے، تو انہوں نے سخت قسم کا رد عمل دیا تھا، سخت قسم کا۔ اور ان میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے، حضرت عبداللہ بن زبیر، بہت سخت قسم کا انہوں نے رد عمل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بھی ان کو علمی طور پہ اور اسلامی طور پہ شرعی حدود اور شرعی اصول دوبارہ سے گنوائے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو آپ دوبارہ سے جو ہے نا اپنے بعد جو ہے وہ ملوکیت آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، بادشاہت شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ۔ تو مدینہ منورہ کے جو کبار صحابہ کرام تھے، انہوں نے مسترد کر دیا تھا یہ امیر معاویہ کا یہ فیصلہ کہ یزید کو ولی عہد بنا دیا جائے۔ انہوں نے سختی سے منع کیا، اور ان کو منع کیا، اور خود تسلیم کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا یہی موقف تھا کہ خلافت کو موروثی بادشاہت میں تبدیل نہ کیا جائے، بالکل بھی نہیں۔ یہ نہیں کہ یزید کو آپ اپنے بعد خلیفہ منتخب کر کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ بنے گا، یعنی ایک یہ بھی تھا۔ دوسرا تھا کہ یزید خود اس اہل ہی نہیں تھا سرے سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ذرا کہ کون سے نمایاں تھے، یہ 4 لوگ تو نمایاں تھے۔ ان کے اعتراضات یہ تھا کہ صحابہ کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ کار قیصر و کسریٰ کا طریقہ ہے، رومن اور ایرانی بادشاہوں کا ان کا طریقہ کار ہے، یہ آپ نے کیسے شروع کر دیا کہ اپنے بعد حکومت اپنے بیٹے کو ملے؟ یہ نہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ طریقہ انتخاب کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ خلیفہ کا انتخاب شورا سے ہوتا ہے، مشاورت سے ہوتا ہے، امت کی مرضی سے ہونا چاہیے، نہ کہ وراثتی طور پہ، موروثی طور پہ سارا کچھ منتقل ہو جائے۔ اور تیسری وجہ، اہم وجہ، جو سب سے اہم وجہ تھی، وہ یہ تھی کہ یزید اس اہل ہی نہیں ہے، اس کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے کہ بعض صحابہ کی موجودگی میں، جو اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں ابھی، ان کی موجودگی میں، یعنی صحابہ تو 109 ہجری تک زندہ رہے، حیات رہے، تو اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اور یزید کو خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں آپ، تو یہ تو اہلیت کے قابل ہی نہیں، یہ تو فاسق فاجر آدمی ہے، کتے پالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، یہ کیا سنبھالے گا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ کے حکم پر مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے
مسجد نبوی میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا، تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن نے بھرپور مجمع میں مروان کو ٹوکا اور اسے خلافت راشدہ کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ امیر معاویہ نے خود بھی مدینہ کا دورہ کیا اور ان شخصیات کو قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان حضرات نے اپنا اصولی موقف اپنا قائم رکھا اور بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب یہ مروان ہے نا، میں نے کل مروان کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتایا تھا کہ مروان جو تھا وہ ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ مروان نے ہی بہت ساری تکالیف دی ہیں، اب وہی وہی تکلیف کا باعث تھا سارے مدینہ والوں کے لیے۔ تو یہ کیا کیا اس نے، کیا کیا مروان نے کہ آ کے نا مسجد نبوی کے اندر اس نے اعلان کیا، اور یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ بخاری شریف کا ہے، اور اس میں ہی یہ سارا واقعہ موجود ہے کہ مروان بن حکم نے مدینہ میں یزید کی ولی عہدی کا خطبہ دیا باقاعدہ طور پر، اور کہا مدینہ نے یہ جب کہا نا، مدینہ میں مروان نے کہا کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا ہے، جیسا کہ ابو بکر اور عمر کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ جب یہ کہا نا تو حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا، بل سنت کسرا و قیصر، یہ تو کیسر و کسرا کی سنتیں ہیں، ابو بکر اور عمر کی یہ سنتیں نہیں ہیں۔ وہ تو شورا پر چلتے تھے، اہلیت دیکھی جاتی تھی، سروے کیا جاتا تھا، باقاعدہ طور پہ ووٹنگ ہوا کرتی تھی۔ یہ ان کا طریقہ کار نہیں ہے کہ یزید کو آپ خلیفہ بنا کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ ہمارے تاریخ طبری دیکھ لیں، تاریخ ابن کثیر دیکھ لیں، بخاری شریف کے بھی ہیں۔ اچھا، کچھ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری میں، اور کچھ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں بھی لکھا ہے۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، جس میں سے سب سے موٹی کتابیں جو ہے وہ تاریخ بخاری ہے۔ تو تاریخ کبیر، متوسط اور ادنا، بڑے وہ ہے، وہ صغیر ہے، کتاب الصغیر بھی ہے، تاریخ الصغیر۔ تو انہوں نے جو ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ، یہ سارے واقعات لکھے ہیں کہ کس کس نے جو ہے وہ انکار کیا تھا۔ تو یہ چار لوگ تھے، میں نے جو بتایا آپ کو، امام حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، اور عبد الرحمن بن ابو بکر۔ انہوں نے کہا شورا ہونی چاہیے، یہ کیا کیا ہے کہ آپ خود سے بنا کے جا رہے ہیں؟ تو اب اللہ، تو یہ جو مشورہ تھا نا، یہ مغیرہ بن شعبہ نے یہ مشورہ دیا تھا۔ تاریخ الکامل فی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا، جب یہ لوگ اب مروان بن حکم جب یہ بات کر چکا اور صحابہ کا ایک جم غفیر جو ہے ان کے خلاف ہو گیا، آوازیں اٹھنے لگی اور انہوں نے انکار کر دیا، سختی سے انکار کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت امیر معاویہ خود جو ہے وہ تشریف لائے مدینہ منورہ کہ یزید کی بیعت لی جائے ان لوگوں سے۔ وہ خود آیا۔ حضرت جب مروان بن حکم مدینہ کے لوگوں اور کبار صحابہ سے بیعت لینے میں ناکام رہا، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خود دمشق سے ایک لشکر لے کر مدینہ تشریف لائے۔ انہوں نے ان چار کبار صحابہ، حضرت امام حسین، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو باری باری بلا کر ان سے نرمی بھی کی اور سختی بھی کی کہ یزید کی بیعت پر راضی ہو جائے، لیکن انہوں نے اپنا اصولی موقف قائم رکھا اور نہیں ہٹے اس سے۔ اب بجائے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مدینے کو چھوڑ دیا، صحابہ نے مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے کہ یہ شر جو ہے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، انکار بھی نہیں کریں گے اور یہاں پہ ہنگامہ رئی ہو جائے گی۔ تو وہ نکل گئے، مکہ نکل گئے۔ اب حج کا دور آ گیا تو حضرت امیر معاویہ جو ہے یہ خود بھی مکہ چلے گئے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پہ لوگوں کے سامنے، اب حج ہے تو لوگ بہت سارے آئے ہوں گے، تو وہاں پر یہ بات کی جائے گی۔ اچھا، جب وہاں پہ یہ پہنچے مکہ، تو کیا کیا انہوں نے، کیا کیا کہ یہ لوگ جو انکاری تھے، ان کو اپنی کرسی کے آس پاس رکھا، قریب قریب بٹھایا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ سارے راضی ہیں۔ سب کو بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، اور یہ لکھا ہوا باقاعدہ ہماری کتابوں میں بدایہ و نہایہ میں بھی لکھا گیا ہے
اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ علامہ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے کہ امیر معاویہ نے عوامی سطح پر یہ تاثر دینے کے لیے کہ معاملات حل ہو گئے ہیں، یزید کی بیعت ہو گئی ہے، ان صحابہ کو اپنے ساتھ ممبر کے قریب بٹھایا اور خطبہ دیا جس میں ظاہر کیا گیا کہ ان بڑے صحابہ نے بھی ولی عہدی کے فیصلے کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ ان حضرات نے خاموشی اختیار کی تاکہ حج میں فتنہ فساد کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ خاموش ہو گئے وہاں پر۔ بڑی ملاقاتیں ہوئی، اور حج کے دوران بھی بہت سارے لوگوں کو امیر معاویہ نے یزید کی بیعت کے لیے راضی کیا اور ماحول بنایا باقاعدہ طور پر۔ تو امیر معاویہ کا یزید کے لیے بیعت لینے اور اپنی زندگی میں ہی اسے جانشین مقرر کرنے کا فیصلہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اب یہ مسئلہ جو ہے، یہ ٹاپک آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، بہت اہم ہے، تاکہ ہمیں یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہے کہ یہ جو فیصلہ تھا نا یزید کو اپنے بعد جانشین بنانے کا، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ایک تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت سے پہلے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی واقعہ دیکھا تھا، اور پھر حضرت علی شیر خدا کے دور میں جنگ جمل، جنگ صفین اور اس کی ہولناک خونی معرکے بھی دیکھا تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان جو قیادت ہے، خلافت ہے، حکومت کا معاملہ ہے، وہ شدید اختلاف والا ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کسی ایک نام پر امت کو اکٹھا نہ کیا تو ان کی وفات کے بعد دوبارہ اقتدار کی جنگ شروع ہو جائے گی اور امت مسلمہ پھر سے خونریزی کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ایک وجہ تھی کہ یزید کی انہوں نے بیعت لینا شروع کر دی کہ یزید خلیفہ بنے گا۔ دوسری اہم بات جو نفسیاتی طور پہ بھی صحیح ہے، وہ یہ تھا کہ قبائلی تعصب پایا جاتا تھا۔ یعنی اس وقت شام کے خطے میں بنو امیہ کا سیاسی اور عسکری کنٹرول بہت مضبوط تھا۔ 40 سال حکومت کی تھی امیر معاویہ نے، اور 40 سال سے مسلسل لوگوں کو آپ جذباتی کریں، ان کو سمجھائیں اور اپنی طرف کریں، دلائل دیں، تو ان کا ذہن تو سارا یہی بن گیا تھا نا، اس طرح کا ہی۔ اب اگر کوئی دوسرا قبیلہ آتا جیسے بنو ہاشم، قریشی قبائل، اگر یہ پاس آتے اور یہ خلیفہ بنتے تو شام کے لوگ اور بنو امیہ کے قبیلے آسانی سے تسلیم کرنے والے نہیں تھے، جس سے کیا ہوتا کہ خلافت کا مرکز کمزور پڑ جاتا، اور اپنے قبیلے کے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے سلطنت میں استحکام چاہیے تھا، جس کے لیے یزید کی بیعت وہ لے رہے تھے کہ یزید کو ہی بناؤ۔ شامیوں کی یزید سے وفاداری تھی، یزید کی پرورش شام کے ماحول میں ہوئی تھی، وہاں کے قبائل، عسکری قیادت ان کے ساتھ گہری وفاداری رکھتی تھی۔ امیر معاویہ جانتے تھے کہ دمشق جو اس وقت کے اسلامی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اس کے لوگ یزید کے علاوہ کسی دوسرے حجازی یا عراقی رہنما، عراقی کا مطلب کوفہ کا، قیادت قبول نہیں کریں گے۔ سلطنت کے مرکز شام کو قابو میں رکھنے کے لیے انہوں نے یزید کو سب سے موزوں سمجھا تھا۔ اور اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو عسکری چیزیں بھی سکھائی تھی، تلوار چلانا سکھائی تھی، تو وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ اس کو بھی بنایا تھا، لیکن وہ عیش و عشرت میں پڑ گیا، اور اس نے جو ہے یہ سیاسی اور عسکری تربیت جو ہے نا اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں لیا، لیکن اس کا فائدہ کیا لیا؟ نقصان ہی دیا اس خبیث کو۔ تو اس نے اس کا، یہ حضرت امیر معاویہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بندہ جو ہے بن سکتا ہے، اس میں خلافت کے گٹس ہیں، تو یہ جو ہے نا یہ بن سکتا ہے۔ اور ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، بیٹے کی محبت بھی ہو سکتی ہے، کہ بچوں کی محبت ایک ایسی بلا ہے، ایک ایسی مصیبت ہے کہ بچوں کی محبت جو ہے امتحان ہے، امتحان۔ ہر کوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہوتا نا۔ اللہ اکبر! یہ عجیب بات ہے کہ مال کی محبت، عورتوں کی محبت، جائیداد کی محبت، یہ سب، یہ گاڑیوں کی محبت، بہت ساری محبتیں ہمارے دلوں میں بت کی طرح جو ہیں وہ سمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا بت جو ہے وہ بچوں کا بت بھی ہے۔ ہم اپنے بچوں سے اس قدر شدید محبت کرتے ہیں کہ اس کے لیے حق ناحق، حلال حرام تک کی تمیز نہیں کرتے۔
किसी का हक मारा जाए, बड़े बड़े लोग हैं, अपने बेटों के सिवा उनको कोई दिखाई नहीं देता। वो कहते हैं बस अपने बेटे हैं और यही सबसे बेहतरीन और मौजू लोग हैं। चाहे उनके सामने और बड़े जर्नेल हों, बड़े वफादार लोग हों, बड़े बाइल्म लोग हों, बासलाहियत लोग सामने हो, लेकिन नहीं, उनके बेटों के सामने कोई चीज भी सामने नहीं आ सकती। वो कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे जो है ना, मेरे बेटे, यही सब कुछ है, और यही उम्मत को संभाल सकते हैं और उम्मत को मिला सकते हैं और उम्मत को चला सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फितना है जिसमें बड़े बड़े लोग जो है मुब्तला हैं। और ये हजरत अमीर मुआविया के साथ भी हो सकता है। 5% हिस्सा यानी ये भी है कि हो सकता है बेटों की मोहब्बत में जो है वो ये गलती कर गए हैं, तो उन्होंने यजीद को ही जो है वो चुना जाननशीनी के लिए। अल्लाह ताला ने बचाए रखे है ऐसे तमाम फितनों से। ये सारे फितने हैं, औरतों के फितने हैं, माल के फितने हैं, उनमें से अलमाल वल बनून, ये बनून जो है ना बच्चे, ये फितना है, याद रखें। लेकिन यहाँ पे कोई सुनना भी नहीं चाहता ये बात। वो बर्दाश्त करना और समझना वो तो दूर की बात है। हमारे भी बच्चे हैं, वैसे हम बच्चों वाले हैं, लेकिन ये इंतहाई जो है वो अजीब सी बात है कि कोई ये बात सुनना तक गवारा नहीं करता कि आप उनको ये ताना दें कि आपको बच्चों की मोहब्बत ने गुमराह कर दिया है, और आपको हक दिखाई नहीं दे रहा, या आपको अतराफ दिखाई नहीं दे रहे, आपको ये सारे जाननिसार दिखाई नहीं दे रहे, ये आपको नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। तो वो मानने को तैयार भी नहीं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है जी। इसीलिए फायदा नहीं है उनको बताने का। तो ये एक बड़ा एक जो है वो सारे अपने वजूहात बताई मैंने आपको कि हजरत अमीर मुआविया ने अगर ये इंतखाब किया था तो ये जज्बाती फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे ये सारी बातें थी जो मैंने आपको अभी बताई हैं। इस पे मुगीरा बिन शुअबा रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक मुसलसल जो था इसरार था इस पे कि अपने वफात से पहले आप जो है मेहरबानी करें कि अपने बाद यजीद की बेअत को मुकम्मल कर जाएं आप। आपने उस्मान की शहादत को भी देखा, हजरत मुगीरा फरमा रहे हैं उनको, हजरत अमीर मुआविया को, कि आपने उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद जो इख्तिलाफात देखे हैं वो आपके सामने हैं। लिहाजा आप अपनी ज़िंदगी में यजीद को वली अहद नामजद कर दें, ताकि आपके बाद उम्मत किसी नए फितने में ना पड़े और लोगों के लिए एक वाज़े आलम मौजूद हो। बस वो फिर ये सारी बातें होती है ना, जब आपके दरबारी आपको बहुत सारा कुछ कह रहे हो, तो फिर हमें उस वक्त भी समझ नहीं आती, जो बहुत सारे पास खड़े हो ना और आपके दो चार गुण गाएं और उसके बाद फिर आपको कोई गलत मशवरा भी दे देंगे, तो आप कहेंगे ठीक है यार, अब इतनी तारीफ आप कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, इतना पैसा मुझ पे खर्च कर रहे हैं, इतना गिफ्ट लाते हैं, तो अब आपकी बात भी नहीं मानूंगा तो किसकी मानूंगा। तो इस तरह आंखें बंद हो जाती हैं चीज़ों की, और इसका नुकसान जो है उम्मत को उठाना पड़ता है। तो एक ये भी है। हजरत अमीर मुआविया ने अपनी वफात से कबल, याद रखिए कि यजीद खबीस अपने वालिद हजरत अमीर मुआविया के वफात के वक़्त नहीं था, और ना है जनाजे में शरीक था। वो बाहर गया हुआ था, शिकार पे गया हुआ था या फिर किसी और काम से गया हुआ था, लेकिन वो जनाजे में शरीक नहीं हो सका, और 3 दिन के बाद आया था, ठीक है। लेकिन आपने इससे पहले यजीद को मदीना मुनव्वरा के सुहाबा के बारे में खुसूसी नसीहत फरमाई थी, जिसका जिक्र तारीख तबरी में भी है, अलबिदाया व निहाया में भी है, और कामिल फी तारीख में भी है। अल्लाह अकबर। आप कौन कौन लोग थे? 4 लोग थे। तो इसमें से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु अलैहिस्सलाम के बारे में आपने क्या वसीयत की? आपने कहा कि इराक के लोग हुसैन को अपने साथ मिलाए बगैर नहीं रहेंगे। यार यहाँ पर मैं आपको एक बड़ा अजीब बात बताने लगा हूँ, ये बात सुनने वाली है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ना हमारे ख्यालात फिर बदलते जाते हैं चीज़ों के बारे में। हम कूफा वालों को जो है बहुत ज़्यादा जो है रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मलामत करते हैं कूफा वालों को कि उन्होंने हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को ख़त लिखे और अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, लेकिन बाद में वो लोग चुप हो गए, मुकर गए, धोखा दे गए। बहुत सारी बातें करते हैं हम कूफा वालों के खिलाफ, हालांकि कूफा ने हमेशा अहले बैत का साथ दिया है। हज़रत इमाम अली करमल्लाहु वजहहू
ان کے ساتھ بھی دیا، ان کے وفادار رہے، ہمیشہ بنو امیہ کے خلاف رہے، اور 7 قربانیاں دی ہر طرح سے۔ یہ آخر میں جو کچھ ہوا ہے، یہ آخر میں ان کی خطوط لکھے گئے تھے کہ آپ آئیں، اور یہ بات صحیح تھی کہ ان کے بہت سارے جاننثار موجود تھے اہل بیت کے وہاں پر کوفہ میں، اور وہ محبت کرتے ہیں اور محبت کر رہے ہیں ابھی تک۔ لیکن یزید اتنا ظالم تھا، اتنا کہ آپ سوچ ابھی سکتے ہیں، ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سوچ نہیں سکتے، آج 2026 میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ ظالم ہوگا، کہ کوئی بندہ اپنی عزت کے لیے بھی بات نہیں کر سکتا، اپنی عزت کے بچانے کے لیے بھی کیا کہے پھر؟ تو اس لیے وہ بھی خاموش ہو گئے، کوفہ والے بھی چپ گئے، کیا کہتے؟ یزید جیسا بے شرم آدمی حیادار لوگوں کی عزت کو اچھال رہا تھا، اور ان کی داڑیاں پکڑ رہا تھا، اور ان کو گھسیٹ رہا تھا، ان کی عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کر رہا تھا۔ مدینہ منورہ جیسے حرمت والے شہر میں اس نے پرواہ نہیں کی، مکہ مکرمہ جیسے حرمت والے شہر کی اس نے پرواہ نہیں کی، تو کوفہ تو ویسے ہی ان کے مخالفین کا گڑھ تھا۔ تو اسی لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کوفہ والوں کو ملامت نہ کریں، کافی ہو گیا ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ ان کوفہ والوں نے بہت کچھ کیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے، بہت ساتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، استغفر جیر بنا بجی۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ نے خصوصی طور پہ کہا کہ یہ جو کوفہ والے ہیں نا، عراق والے، یہ لوگ حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ان کو اپنے ساتھ ملا کر رہیں گے، اور ان کو لیڈر بنا کر رہیں گے۔ اسی لیے اگر وہ تمہارے خلاف نکلے تو تم ان پر فتح پالو تو ان کو معاف کر دینا۔ یعنی کہ حضرت امام حسین جتنا انکار کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کوفہ والے ہیں، کوفہ والے موجود ہیں، تو تبھی جو ہے امام حسین انکار کر رہے ہیں اور سخت خلاف ہیں تمہارے۔ تو کوفہ والے ایسا کریں گے، اور یہ لوگ تم ان پہ غلبہ پالو گے۔ جب تم غلبہ پالو تو پھر تم نے حضرت امام حسین کے ساتھ نرمی کرنی ہے اور ان کو معاف کر دینا ہے۔ اور دوسرا ان کو نصیحت کی کہ حسین، امام حسین کے حوالے سے خاص بتا رہا ہوں کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ ان کا گہرا رشتہ ہے، قرابت داری ہے، ان کا حق بہت بڑا ہے، اسی لیے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ان پر سختی نہ کرنا۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور سنت الجماعت کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی جو ہے وہ نظر تھی، اور انہوں نے جو دیکھا تھا مدینہ میں اور مکہ میں، ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں ماننے والے، یزید کو نہیں ماننے والے۔ تو یزید کے پاس تو فوج تھی، تو کہا کہ تم غلبہ پالو تو امام حسین کے ساتھ نرمی کرنا، یہ نصیحت تھی۔ دوسرا بڑا دشمن جو تھا ان کا، وہ تھا عبداللہ بن زبیر۔ عبداللہ بن زبیر کے متعلق، چونکہ وہ بہت بڑا سیاسی طور پہ بہت بڑا داؤ کھیل سکتے تھے، تو اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ انہوں نے یزید کو خبردار کیا کہ یہ عبداللہ بن زبیر ایک شیر کی طرح ہے جو گھات لگا کر بیٹھا ہے، اور لومڑی کی طرح چالاکی بھی کرتا ہے، اگر وہ موقع پا کر تمہارے سامنے کھڑے ہو جائے تو ان کا سختی سے مقابلہ کرنا۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں یہ کہہ گئے۔ صلح کا مشورہ یہ بھی تھا کہ لیکن اگر وہ مسلح ہو کر بھی آئیں اور بعد میں صلح کی طرف مائل ہو جائے تو اسے قبول کر لینا اور اپنے لوگوں کا خون نہیں بہانا۔ یہ امیر معاویہ نے ان کو نصیحت کی عبداللہ بن زبیر کے حوالے سے کہ وہ بڑا سخت چٹان قسم کا آدمی ہے، اپنے عزم کا پختہ ہے، وہ تمہارے خلاف کھڑا ہوگا، سخت قسم کا۔ اس کے علاوہ تیسرا بندہ جو تھا وہ عبداللہ بن عمر تھے۔ عبداللہ بن عمر کی طرف حضرت امیر معاویہ نے یہ اشارہ کیا اپنے بیٹے یزید کو کہ وہ زہد اور تقوی اور گوشہ نشینی اور علم کا دل دادا ہے۔ ٹھیک ہے، عبداللہ بن عمر ایک ایسے انسان ہے جنہیں دین اور عبادت نے دنیا سے دور کر دیا ہے۔ اگر سب لوگ تمہاری بیعت کر لیں گے تو وہ بھی تمہارے ہاتھ پر بیعت کر ہی لے گا، ان کی طرف سے تمہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو عمومی طور پر بھی نصیحت کی کہ حجاز کے لوگوں کی قدر کرے، کیونکہ وہ اسلام کا مرکز رسول اللہ کے شہر کے باسی ہیں،
انہوں نے فرمایا کہ اہل حجاز تمہارے اصل بنیاد ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے وفود کی عزت کرنا اور ان کے ضرورتوں کو پورا کیے رکھنا۔ تو یہ ساری باتیں، یہ ساری نصیحتیں یزید کو اپنے والد خود کہہ کر گئے ہیں، لیکن وہ تو کہاں ماننا انہوں نے۔ چلے جی، بس اب اس کیا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت جو تھا وہ آیا۔ شدید علالت تھی، دنیا کی بے ثباتی پر ندامت بھی تھی، شدید رقت آمیز دعا اور استغفار کی حالت میں انہوں نے گزارا ہے آخری وقت۔ آہ ان کے جسم میں شدید کمزوری آ گئی تھی، آخر میں 78 سال کی عمر تھی، کمزوری آ گئی تھی اور جسم میں پھوڑا بھی نکل آیا تھا، سردی بہت لگتی تھی، شدید قسم کی سردی، ان کو کمبل لحاف وغیرہ اڑا دیتے تھے اتنے زیادہ کہ ان کا سانس بند ہو جایا کرتا تھا، اتنی زیادہ ان کو گرم رکھتے تھے، لیکن بہت سخت سردی تھی ان کے اوپر۔ دنیا پر شدید افسوس کیا آپ نے کہ بربادی ہو تیرے لیے اے دنیا، میں نے تجھ پر 40 سال کی حکمرانی کی ہے، لیکن یہ حال میرا دیکھو، افسوس افسوس اس دنیا پہ، اس کے چاہنے والوں پہ۔ تو یہ لازمات ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے زمین پر اپنا چہرہ رکھا، علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا آخری وقت جب آیا تھا تو وہ روتے ہوئے اپنے چہرے کا ایک رخ، گال کو زمین پر رکھتے تھے، پھر دوسرے کو رکھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے۔ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے اسے معاف کر دیتا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں تو معاف کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا اے اللہ میری لغزشوں کو معاف فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما اور اپنے حلم کے ساتھ میری جہالت کو معاف فرما دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی امیدگاہ نہیں ہے۔ آپ نے بستر علاج پر اپنے تمام اہل خانہ کو جمع کیا، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آخری وصیت فرمائی کہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے اپنی امان میں رکھتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اور آخری بات جو آپ کو بتانا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے تبرکات پڑے ہوئے تھے، تبرکات، تو انہی میں سے آپ نے کچھ رسول پاک کے ناخن مبارک اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، اور چند موئے مبارک بھی تھے، یعنی رسول اللہ کے بال مبارک بھی تھے ریش کے، وہ بال مبارک بھی تھے، یہ خون، یہ ناخن بھی تھے، ناخن۔ تو آپ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو رسول اللہ کے تبرکات کو میری آنکھوں اور منہ پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا۔ تو یہ رجب کا مہینہ تھا اور 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا تھا، 78 برس کی عمر تھی، اور شہر تھا دمشق کا۔ آپ کا جنازہ جو تھا وہ حضرت دحاق نے جو ہے وہ پڑھایا تھا، اور یہ آپ کے گورنر بھی تھے اور پاس رہے، اور بلکہ اس کے بعد جب آپ انتقال کر گئے نا، تو چونکہ یزید تو تھا نہیں اس وقت، تو کیا کیا کہ دحاق، جو حضرت دحاق بن قیس فہری، وہ جو تھے بڑے مشہور ان کے کمانڈر تھے، وہ موجود تھے، انہوں نے یہ سارا کچھ سنبھالا، اور آپ نے کفن نکالا، کفن، اور اس پہ ممبر پہ چڑھ کر آپ نے جو ہے وہ کفن دکھایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا کفن ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ہو چکا ہے، اور بستر پہ ان کا انتقال ہوا تھا، تو ان کا انتقال ہو چکا ہے، خود ہی آپ نے جنازہ پڑھایا، اور پھر ادھر ہی دمشق میں ہی قبرستان تھا وہاں پر آپ نے سپرد خاک کر دیا۔ تیسرے دن جو ہے وہ یزید آیا، تیسرے دن آیا، آتے ہی والد کی قبر پہ گیا، وہاں پر جنازہ پڑھا دوبارہ سے اور دعا کی، اور اس کے بعد دمشق کا جو خلافت کا جو محل تھا اس میں آ کے بیٹھا ہے، اس کا نام تھا خدرہ، اس میں بیٹھا ہے اور لوگوں سے تعزیت بھی وصول کی اور بیعت بھی لینا شروع کر دی تھی۔ تو یہ تھا جی سارا حال احوال جو حضرت امیر معاویہ کے آخری دنوں کا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، وہ بھی ضعف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، اور اپنے دوست، اپنے یار، اپنے پیارے نبی، اپنے حبیب کے فراق میں 2 سال تک جو ہے وہ آپ نہیں رہ پائے، زندہ نہ رہ پائے،
اور یہ بھی آپ نے بڑی مشکل سے یہ وقت گزارا تھا۔ اس سے پہلے سیدہ فاطمہ زہرا پہلے ہی ہجران سے چلی گئی تھی، اور بہت سارے لوگ جو ہے رسول اللہ کے ہجر میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا انتقال جو ہے وہ شہادت تھی ان کی، اور دنیا سے جب گئے تو شہادت کی موت لے کے گئے ہیں، اور ان کو بھی ناروا ظلمن شہید کیا گیا نماز کے دوران۔ اور حضرت عثمان غنی کو بھی ظلمن شہید کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کو بھی ظلمن شہید کیا گیا، بے خبری میں خنجر مارا گیا۔ اسی طرح حضرت امام حسن کو بھی زہر دیا گیا، اور بار بار دیا گیا تھا، آخری بار شدید لگا ان کو، اور ان سے شہادت ہوئی ان کی۔ حضرت امیر معاویہ کا انتقال جو ہے وہ بستر پہ ہوتا ہے، گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام بھی شہید ہوتے ہیں اور میدان میں شہید ہوتے ہیں۔ بس فرق یہ تھا کہ کوئی سامنے کوئی کافر، کوئی اور گروہ نہیں تھا، کوئی لشکر نہیں تھا۔ رومیوں کا لشکر ہوتا، کوئی ایرانیوں کا لشکر ہوتا، کوئی چائنا والوں کا لشکر سامنے ہوتا تو شاید اتنا دکھ نہ ہوتا ہمیں۔ لیکن سامنے جو لوگ تھے وہ نمازیں پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے تھے۔ اسی لیے شدید قسم کا دکھ ہے، اس امت نے اپنے پیغمبر کے چمن کو وہی اجاڑ دیا، خود ہی ہے اجاڑنے والے، مالی ہی اجاڑنے والے ہیں۔ اس بات کا دکھ جو ہے وہ رہے گا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی زندگی کا میں نے ایک حصہ آپ کو بتایا ہے صرف۔ ان کی زندگی طویل ہے، طویل 20 سال ہے، اور اس سے پہلے بھی 20 سال گورنری کے بھی ہیں۔ تو کوئی ان کی زندگی کو تفصیل سے پڑھنا چاہے گا تو پھر ان کو زیادہ جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن ہم صرف ایک جو ہے وہ عمومی ایک جائزہ لے رہے ہیں ان کی حیات پاک کا۔ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ جو تھے یہ مسلمان کب ہوئے تھے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جب مل جاتی ہیں نا، اور پھر ان کے یہ فیصلے دیکھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، تو پھر آپ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیسے زندگی گزاری حضرت امیر معاویہ نے، ان کا اسلام قبول کرنا کتنا فائدہ دے گیا اور کتنا نقصان دے گیا، یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ کتنے صحابہ کرام جو ہے وہ تکلیف میں آئے، اہل بیت کتنی تکلیف میں آئے، اور یزید جیسے بندے نے آ کر تو مکہ مدینہ اور اہل بیت کو ہی اجاڑ دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ سارے جو ہے احوال جب آپ دیکھتے ہیں تو اسی لیے آپ نے اہل سنت والجماعت کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ ایک گروہ جو ہے شدید مخالف ہے ان تمام لوگوں کا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ جو فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ میں رسول پاک نے سب کو معاف کر دیا، اپنے دشمنوں کو، سب کو، لیکن اتنے زیادہ غلبہ آیا، اتنے سارے لوگ لے کے آئے تھے رسول پاک کہ کسی کو چون و چرا کرنے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ تو لوگ اپنے گھروں تک جو ہے محدود ہو گئے تھے، وہ ایمان لے آئے۔ اسی لیے اہل سنت جماعت کے بھی جو اکثر لوگ ہیں، ابھی تو زیادہ ہو گئے، لیکن ایک خاص گروہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جن کو طلقاء کہتے ہیں، طلقاء، ان کا ایمان قبول ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں یہ ایمان نہیں لائے، یہ بس ویسے ہی ڈر کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن اہل سنت جماعت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہی موقف ہے جو رسول پاک کا موقف تھا، کہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے اسلام کو آپ قبول کریں، اور اس کے دل کا حال جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ پھر یہ جو لوگ تھے، یہ جو صحابہ تھے، انہوں نے ایمان لانے کے بعد 3-4 سال رسول اللہ کے ساتھ بھی گزارے ہیں، اور اس دوران بھی انہوں نے بہت سارے معرکے جو ہے وہ ساتھ دیے ہیں، اور اس میں ساتھ رہے ہیں، وفاداری کی مثال رہے ہیں، اور سمجھداری کی مثال رہے ہیں ہمیشہ سے۔ تو اسی لیے ہم ان کے بارے میں زبان سے کوئی کچھ بھی نہیں نکالتے، ٹھیک ہے جی؟ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں، سارا کچھ موجود بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ آپ کو بھی میں صرف یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ میں آپ کو اوپر سے سرسری بتا رہا ہوں، سرسری۔ نیچے جائیں گے تو پھر زیادہ آپ کو مشکل ہو جائے گی فیصلہ کرنے میں۔ اور بنو امیہ کا جو کردار ہے عمومی طور پہ، ویسے تو اس کے اندر حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی جیسے لوگ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور حضرت امیر معاویہ خود بھی شامل ہیں۔ لیکن پھر آپ جب ان کی عمومی حالت کو دیکھیں گے تو آپ کو ان سے کوئی آپ کو محبت نہیں رہے گی،
کوئی خلوص، کوئی کوئی انسیت نہیں رہے گی۔ بہت آپ کو اب دکھ ہوگا ان کی حالت کا جب آپ دیکھیں گے۔ تو صحابہ کرام بس یہی صورتحال میں تھے۔ آپ نے دیکھا نا، حضرت امیر معاویہ کو ڈر یہی تھا کہ یزید کو میں نے خود اگر بنا کے نہیں کیا نا تو لوگوں نے نہیں ماننا، یعنی مسلمان نہیں مانتے ان کو۔ بات یہ تھی نا، اور کیا تھی بات یہ تھی کہ مکہ کے لوگ نہیں مان رہے، مدینے کے لوگ نہیں مان رہے، تو پیچھے بچ کون جاتا ہے؟ پھر کون ہے پیچھے جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ نہیں، ان کے ساتھ لڑیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ لڑے بھی تو لڑے، ان کا کیا ہے؟ مکہ مسلمانوں کو فیصلہ خود کرنا تھا، خود ہی وہ اپنا امیر چنتے، خود ہی فیصلہ کر دے۔ اور یزید جیسا بندہ جس کے بدکاری کے تو چرچے ہیں پورے پورے، یہ آپ چاہے جتنے بھی جانبدار ہو جائیں، یہ سارے بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ یزید کے طرفدار ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی طرفدار ہو جائیں گے نا، اس کا دامن دھونے کی کوشش کریں گے نا، وہ دھل نہیں سکتا۔ یزید نے صرف اور اہل بیت کے خون سے اپنے آنکھ کو نہیں رنگا، بلکہ اس نے تو واقعہ ہررا کا بھی وہ ذمہ دار ہے جس میں اس نے مدینے کو حلال کر دیا تھا، جائز مباح کر دیا تھا۔ مباح جاؤ جی، بس لگے رہو، جو کچھ کرنا ہے ساری تمہاری لونڈیاں ہیں اور سارے تمہارے غلام ہیں، اور جو بھی کرو، صحابہ ہیں، صحابہ کے گھر والے ہیں۔ تو وہ خبیث تو اس نے بھی یہ بھی کروایا، مکہ پہ چڑھائی کی، اور وہ عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے اور ان سے بیعت لینے کے لیے خانہ کعبہ پہ انہوں نے پتھروں کی سنگباری کی باقاعدہ طور پہ، اور آگ لگائی۔ تو یہ اس کے کوئی ایک کام نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یار یہ کام اس کو معاف کر دیں، اور ساتھ ذرا کہہ دیں کہ بس یہ برابر تھا، یہ بھی تو تھا۔ وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ اس کی کوئی طرفداری نہ کرے کوئی، اس کی السلام علیکم سر. جی ہیلو. جی جی باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی باجی، روبینہ باجی بولیں ہم۔ جی میں یہ کہ آپ نے جو بتایا ماشاءاللہ سے بہت بہترین، بہت بہترین ہے۔ اللہ پاک ہمیں بصیرت اور بصارت دونوں عطا فرمائے۔ لیکن جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ یزید اس قبیل کا آدمی ہے اور اس نے یہ سارے کام کرنے ہیں، تو پھر اس نے کیوں اس کو جانشین نامزد کیا؟ جب یعنی وہ اس حد تک گرا تھا کہ اس نے ہیرا کا واقعہ بھی اور اہل مدینہ کی حرمت پامال کی، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کروایا، سارا کچھ، تو پھر انہوں نے کیوں اس کو جانشین بنایا؟ میں نے یہ جی سوال باجی، ذرا ایک بہت یعنی جی انسان کو باجی، سوچنے پہ مجبور کر دیتا جی ہے، باجی، آج کا جو لیکچر اس ہے کی نا، کیا آپ وجہ نے تھی؟ ایک دفعہ دوبارہ سننا ہے، آپ نے چونکہ ابھی آج کے گھر میں مہمان ہے شاید آپ کے نا، تو آپ نے شاید سنا نہیں۔ میں انشاءاللہ یہ آپ کو نا اس کی ویڈیو دوبارہ بھیجوں گا، آپ نے دوبارہ سے سننا ہے اس کو، کہ ہم نے یہی بات کی کہ کیوں چنا ہے حضرت امیر معاویہ نے، کیوں یزید کی بیعت پر اصرار کیا، اور کیا وجوہات تھی پیچھے۔ آج صرف یہی بتایا آپ کو، اور میں نے آپ کو اس کا ایک اور خاص یہ بھی بتا دیا آپ کو۔ آپ ابھی بھی تو ذرا دیکھیں نا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہر کوئی اپنے بیٹے کو نہیں بنانا چاہتا؟ آپ کی نگاہ میں آج جو سر دور آپ چل رہا ہے۔ نے بتایا نا کہ امام، نہیں نہیں دیکھیں سر، دیکھیں یعنی یہ ایک ہسٹری کا طالب علم بھی یہ ضرور سوچتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی تھے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے، یعنی اتنی جید ہستیوں کے ہوتے ہوئے، اور پھر نبی کے آل کے تو کوئی برابر ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک طرف آپ کے حضور کی آل یہ آپ کے ہو؟ خیالات ہیں نا، ابھی میں نے اگر آپ کو ابھی بتایا آپ کو، تو آپ خود بھی لاجواب ہو جائیں گے۔ اگر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ پھر آپ کچھ خود بھی لاجواب ہو جائیں گے۔ آپ کو بتایا ابھی، میں نے ابھی ریسنٹلی بتایا آپ کو کہ 5 وجوہات تھی جن کی بنا پہ یہ فیصلہ کیا انہوں نے، اور جو کہ علامہ ابن کثیر نے اس کو روایت کیا ہے، امام طبری نے بھی اس کو روایت کیا ہے، الکامل فی تاریخ میں بھی یہ ہے۔ 5 وجوہات انہوں نے بتائی ہیں تقریباً، جو اور میں نے چھٹی بھی ساتھ میں شامل کر دی خود سے، کہ محبت بھی اولاد کی جو ہے نا، یہ بندے کو فیصلے ایسے کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کوئی دکھائی نہیں دیتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ میں آپ کو اکیلے سے آپ کو میسج کروں گا، پھر آپ سے پوچھوں گا، میں اکیلے آپ کو میسج کروں گا، چونکہ ہمارے یہ آپ اور میرا معاملہ بالکل ہے، تو میں صحیح، آپ سے پوچھوں گا، میں آپ سے اکیلے سے۔ صحیح صحیح. لیکن آپ مجھے یہ آپ جی بتائیں کہ جیسے ابھی میں نے پڑھا کہ آپ کے ابھی جو معاملات چل حضرت، رہے ہیں، آپ کے ملک میں جو معاملات چل رہے ہیں، کیا آپ کا ہر بادشاہ
ہر امیر یہ نہیں چاہتا، امیر کو چھوڑیں، جو بادشاہ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کو چھوڑیں، جو گورنر ہے، جو ایس ایچ او ہے، جو مالی بھی ہے نا، مالی، وہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ معاشرے میں کتنی بھوک ہے، کتنی پریشانی ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ یہی اہل ہے، اور یہی اس جو یہی کر سکتا ہے، سب کو یہی جوڑ کے رکھ سکتا ہے، اور سارے اس پہ ہی اتفاق کریں گے، باقی کسی پہ لوگ اتفاق نہیں کریں گے۔ یہی جو سوچ ہے نا، یہی سوچ یہ موروثیت لے کے آتا ہے، جس کے ہم خلاف ہیں، جو اچھی نہیں ہے۔ موروثیت لے کے آنا، صحابہ نے اسی لیے تو مخالفت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، انہوں نے یہی تو کہا کہ یہ تو کیسر و کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ تو عمر اور ابوبکر کا طریقہ نہیں تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر کر دیا، یہ تو ان کا طریقہ تھا۔ لیکن وہ طریقہ جو روم کے بادشاہ کا تھا اور کسریٰ کے بادشاہ کا طریقہ تھا، وہ آج آپ کے چل رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور یہ صرف میں بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا، بس آپ باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سب یہی کر رہے ہیں، اور اپنا بیٹا، اپنا ہی بیٹا دکھائی دے رہا ہے، باقی کوئی بڑے بڑے سے بیٹھے ہوئے ہیں، خلوص پرخلوص لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو دکھائی نہیں دیتے، اندھے ہو چکے ہیں، بالکل اندھے، اور وہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اچھا، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ صرف یہ وجہ نہیں تھی جو خاص آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام موجود ہیں، میں نے کہا آپ کو کہ یہ 60 ہجری ہے، ٹھیک ہے، اور 56 ہجری سے 60 ہجری کا دور ہے۔ آپ نے یہ خطاب دوبارہ سننا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا جو لیکچر دیا میں نے، آپ نے سنا نہیں وہ سارا، کہ شروع میں ہم نے کہا کہ وہ سارے لوگ تھے، 4 سال تک یہ لگے رہے، وہ مغیرہ پیچھے سے درباری بھی لوگ ساتھ میں نا شہ دیتے تھے، جو آج بھی لوگ دیتے ہیں اپنے لیڈر کو، اور کہتے ہیں بھی آپ آگے ہو جائیں، آپ آگے جائیں، آپ میری بات مانیں نا، آپ کے یہی ہیں، یہی سب کچھ ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، آپ کے صاحبزادگان کی کیا بات ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ شاباشیاں دیتے جاتے ہیں کہ اتنا پمپ کر دیتے ہیں کہ ان کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا آس پاس۔ تو مصیبت یہ یہاں سے بنتی ہوتی ہے، وہ پیچھے سے مغیرہ جو تھے وہ ساتھ میں دے رہے تھے، مغیرہ بن شعبہ۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ نے جو بات کی وہ یہ بات تھی کہ اگر میں صحابہ میں سے کسی کو لیتا ہوں، بنو ہاشم میں سے کسی کو لیتا ہوں، یا خاص کر حضرت علی کے خاندان سے کسی کو، اہل بیت میں سے کسی کو لیتا ہوں، تو یہ جو دمشق والے ہیں، شام والے ہیں، اور جو بنو امیہ کے جو جتنے بھی گورنر ابھی سارے سلطنت میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی ان کو نہیں مانے گا۔ یہ بات تھی ان کے ذہن میں کہ کوئی نہیں مانے گا، آس پاس کے لوگ نہیں مانیں گے، اسی لیے کیا ہوگا، دوبارہ سے خون ریزی شروع ہو جائے گی، یہ جو فتوحات کا سلسلہ شروع ہے اسلام کے پھیلاؤ کا، یہ سارا رک جائے گا۔ اسلام اسی سے ہے، اسلام جو پھیل رہا ہے وہ ہم سے ہی پھیل رہا ہے، اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اس کو اپنے تک ہی رکھتے ہیں، یہیں سے سارا پھیلے گا، پوری دنیا میں پھیلے گا، اور ہم ہی لے کے چل سکتے ہیں، اور کوئی لے کے نہیں چل سکتا، یہی تو خرابی ہے، اور یہ بڑی عجیب خرابی ہے۔ جی مہپارا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی مہپارا، مہپارا چلی گئی، ہم مہپارا کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ بس سر، ہم میرے خیال میں نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ہوتے ہوئے، یعنی میرا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لو خوش آمد بھی، جیسے قرآن میں ہے نا کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، میرا خیال ہے یا آپ نے بتایا بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کے شاید اور اولادیں بھی تھیں، تو وہ اگر ان میں سے کسی بتاتے، یزید پلید جو تھا، ظاہر ہے اس کا تو کریکٹر بھی ایسا تھا نا کہ وہ، یعنی صحابہ کو بھی پتہ تھا، خود حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھا کہ یہ بد کردار ہے، تو اس میں ان کا ایک نااہل کو اہل بنانا، خونریزی تو ہوئی، اور ایسی خونریزی ہوئی کہ جس سے قیامت تک اب یہ غم ہمارے ساتھ ہے۔ تو بہرحال وہ صحابہ کرام تھے، ان کے معاملات ان کے سپرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے خود فرمائے گا، ہماری کیا مجال، ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن بحیثیت ایک طالب علم یہ چیز دل کو بہت زیادہ دکھ دیتی ہے کہ تو ہم حضور کی ہم گود دیکھیں، میں کھیلنے ہم آپ والے کا جو اور دل دکھا ہے نا، جنت کے سردار، آپ کا جو یعنی وہ دل دکھا عام ہے، لوگ یہ نہیں تھے وہی نا، دکھ یعنی ہے، یہ عام وہی لوگ نہیں دکھ تھے، ہے وہ جو بڑے مدینہ خاص پاک لوگ کے تھے۔ لوگوں کو دکھ تھا، جو اہل بیت کے ساتھیوں کا دکھ تھا، جو مدنی لوگوں کا دکھ تھا، جو مکی لوگوں کا دکھ تھا، جو کوفی لوگوں کا دکھ ہے، جو عامت المسلمین کا دکھ ہے، وہی دکھ آپ بیان کر رہی ہے نا، آپ کوئی اکیلے سے نہیں بیان کر رہی ہے، وہ تو سب کا دکھ ہے، یہی سب کا دکھ ہے نا، اور یہی سب سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ سے خطا ہوئی ہے، یہی تو کہہ رہے ہیں۔
بار بار آپ نے سنا نہیں، اس وجہ سے آپ کا یہ سارا مس ہو گیا آپ سے، کہ وہ سب کچھ ہو چکا ہے آلریڈی، ہم سب یہی تو ماننا ہے کہ وہ ان سے خطا ہو گئی، اور یہ بڑی شدید قسم کی خطا ہوئی ہے، جس کا خمیازہ جو ہے امت کو جو ہے اٹھانا پڑ گیا۔ اور ایسا کیا کیا مصیبت تھی کہ اہل بیت موجود ہیں اور سارے لوگ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اور ان میں جو ہے اہلیت بھی موجود تھی۔ اب جیسے عبداللہ بن زبیر کا خود امیر معاویہ جو ہے ان کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ڈر ان کو یہ تھا کہ یہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے۔ دمشق والے جو دارالحکومت ہے، 20 سال تک حکومت دارالحکومت رہا ہے اسلامی سلطنت کا، تو اب تو ادھر تک چائنا تک پہنچ گئے تھے لوگ، تو اگر یہ لوگ جو ہے اگر دمشق والے ساتھ نہیں دیں گے تو پھر وہی بات شروع ہو جائے گی، پھر وہی خون ریزی شروع ہو جائے گی، پھر وہی جھگڑے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا 5 وجوہات تھی، اور میں نے چھٹی آپ کو میں بتایا، خود بھی بتایا آپ کو کہ وہ وجوہات تھی جن کی بنا پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے سوچ سمجھ کے کیا۔ لیکن وہ بہت، ابھی دیکھیں اولاد کی کوئی خامی ہمیں نظر نہیں آتی نا، یہی تو مصیبت، میں آپ کو رو رہا ہوں آپ کو کہ یہ بات آج تک قائم دائم ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ اب میں آپ کو کہوں گا تو آپ بھی لاجواب ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں سر کیا کریں، لیکن نہیں نا، وہاں تو بہت اہلیت ہے نا، نہیں بہت اہلیت ہے نا۔ تو وہ جب آپ کہیں گے تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ اس وقت کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا آپ کو، کہوں گا ٹھیک ہے آپ اب کیا کہہ سکوں، آپ کو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں وہ کیا کریں، وہی تو ہیں، باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ انگلش بھی اچھی آتی ہے، اردو بھی اچھی آتی ہے، اور انہی کو بنانا چاہیے نا، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری کو، انہی کو تو بنانا چاہیے۔ کیا کہیں گے پھر؟ آپ کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو میں آپ کو جب آپ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گی تو میں آپ کو روک سکتا ہوں؟ پھر جب آپ کو میں کہوں گا تو آپ کہیں گے حمزہ شہباز کو بننا، مریم نواز کو بننا چاہیے، چونکہ وہی باہر سے پڑھ کے آتے، انگلش بھی بڑی اچھی آتی ہے اور ڈریسنگ بھی اچھی کر لیتی ہے، تو وہی تو ہے نامزد، ان کو ہونا چاہیے۔ تو یہی ہر پارٹی کا لیڈر یہی اپنی پارٹی کے بارے سننا نہیں چاہتا، وہ حق بات یہی، وہ کہتا ہے اپنے لیڈر کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا میں، باقی سب کے بارے میں کہتے رہے، پوری دنیا کے بارے میں کہتی رہے، لیکن اپنے بارے میں نہیں سننا، میں نے یہی سننا۔ تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہی ساتھ یہ اب تک چلا آ رہا ہے جی، یہ سارے دکھ جو ہے نا، ہمارے یزیدیت کا جو دکھ ہے نا، یہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، یہ ختم نہیں ہوا یہ سلسلہ۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیشہ سے یہ جو شرار بو لہبی ہے نا، شرار بو لہبی، وہ ہمیشہ سے چراغ مصطفی کے ساتھ لڑتے رہے ہیں مسلسل، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے، یہ ختم ہوگا بھی نہیں، چلتا رہے گا یہ سلسلہ، چلتا رہے گا، آج بھی یہی ہو رہا ہے بس، یہ ختم نہیں ہوگا۔ جی سعدیہ جی بے باجی، شک آپ سر، کچھ کہنا چاہ رہی تھی؟ بالکل۔ سعدیہ باجی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مہپارہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، بتائیں پلیز۔ سائمہ سر جاوید۔ میں سے یہ کہہ دوں کہ اتنی سخت قربانی، مطلب ہم جہاں بھی جب بھی دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اس میں قربانی کے بغیر آگے چل ہی نہیں رہا ہے، قربانی ہی قربانی دینی مسلمانوں میں۔ ہاں تو یہ قربانی، اچھا بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم لوگ شاید مرنے کو نا ختم ہونا کہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قربانیاں جو ہے نا، یہ انتقال ہے، فقط آپ منتقل ہوتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور کیسے منتقل ہو رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو حضرت امیر معاویہ کے انتقال کا واقعہ بھی تفصیل سے بتایا، اور ان کا موازنہ کروایا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق اور باقی خلفائے راشدین اور امام حسن کے ساتھ اور امام حسین کے ساتھ موازنہ کروایا۔ اس لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو انتقال ہوتا ہے نا، یہاں سے جانا اور وہاں تک پہنچنا، یہ اللہ کے ہاں جو ہے، یہ کوئی آپ ختم نہیں ہو جاتے، یہ تو آپ تو سرخرو ہو جاتے ہیں شہادت سے۔ تو یہ قربانی تو دین مانگتا ہے، آپ کے مال کی قربانی بھی مانگتا ہے، آپ کے وقت کی قربانی بھی دین مانگتا ہے آپ سے، اور آپ کی جان کی قربانی بھی کبھی کبھی مانگتا ہے آپ سے، اور یہ صرف بڑے لوگوں سے مانگتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو جن کے چنیدہ ہوتے ہیں انہی سے مانگتا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنا ہر ایک کو جو ہے نا وہ یہ جو بڑے بڑے امتحانات ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، چھوٹے لوگوں کے لیے چھوٹے امتحانات ہوتے ہیں، بس جی وہ کیا کریں جی، آج کل اے سی نہیں ہے، کیا کریں، آج کل اے سی خراب ہوا پڑا ہے، بس زندگی اجیرن ہوئی پڑی ہے یار، میں تو بھاگ رہا ہوں، یہاں سے بھاگ رہا ہوں۔ اندازہ کریں ہم شہر بدر ہو رہے ہیں، یہاں سے کالام جا رہے ہیں، چونکہ اے سی خراب ہو گیا ہمارا، یا یہاں کا جو ہے نا پانی خراب ہو گیا ہے، یہاں کی آب و ہوا ٹھیک نہیں، ہم تو یہ چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری کیا قربانیاں ہیں اور ہمارے کیا ہے؟ وہ لوگ تھے ان کی سر زندگی۔ ہم صرف ناشکرے ہو گئے نا، ہم اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف شکر گزاری ختم ہو گئی جی جی بس۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے۔
ہمیں اپنے نا محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ یہ کربلا کا جو درس ہے نا، کربلا کا، یہ ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہمیں یعنی ہمیں جو ہمارے لیے قربانی جنہوں نے دی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اپنے لیے قربانی دیں بھائی، اپنے لیے قربانی اور بات ہوتی ہے، ہمارے لیے جنہوں نے قربانی دی ہے، اس دین کی خاطر قربانی دی ہے نا، اپنے محسنوں کو کبھی نہ بھولیں، کوئی نہ بھولیں، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو اپنے جی محسنوں کو بھولنے والے جو ہے نا شکرے کہلاتے ہیں بحیثیت قوم۔ جی باجی سعدیہ۔ جی جی، میرا نام سیدہ سعدیہ اور میں فرسٹ ٹائم آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اہلا میں وسہلا۔ صرف اپنی حاضری مولا علی کے دربار میں اور مولا حضرت حسین کے تمام حسین کے دربار میں صرف ایک بات کہنی تھی، میرے دل میں تھی یہ بات جی پلیز۔ کہ یہ پاک ہستیاں تھیں، ان سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پہلے تو امیر جو حضرت معاویہ کو بالکل ان کے مقابلے میں آنا نہیں چاہیے تھا، مولا علی مشکل کشا کے جی مقابلے میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، جی کیونکہ کوئی ہستی نہیں تھی۔ جی جی حکومت اور طاقت ہوتی ہے تو پھر انسان کے دماغ پہ پردے پڑ جاتے ہیں، ذہن جی پہ، دل پہ پردے پڑ جاتے جی جی ہیں۔ پر جب وہ تخت پہ بیٹھے پھر حضرت امام حسین جیسی ہستی پوری کائنات میں اس وقت نہیں تھی، تو جی پھر اس وقت بھی تو صرف حضرت امام حسین کے حوالے سب کچھ کر دینا چاہیے تھا کہ مجھ سے جو کچھ ہوا ہو گیا، اب میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہ بات میں صرف اپنے ذہن اور دل، جو کہ میں ناقص سے میں ایک طالب علم ہوں، میرا کوئی ذہن کام بھی نہیں کرتا، صرف میں ایک حاضری لگوانا چاہتی ہوں کہ روز حشر صرف ہم کہہ سکیں کہ میں نے آپ کی کلاس میں تھوڑا سا میں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، تو میرا بہت دل یہی شکریہ، چاہ رہا تھا کہ سلامت میں یہ رہیں، بات کروں کہ ان جزاک اللہ۔ نہیں تھی اس وقت، یہاں تو یہ سادہ باجی بہت شکریہ، سلامت رہیں آپ اور ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب حسینی ہیں، ہم سب حسینی ہیں، اور ہم سب امام حضرت علی شیر خدا کو بھی، امام حسن مجتبیٰ کو بھی، امام حسین کو بھی حق پر سمجھتے ہیں، ہمیشہ سے انہی کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور انہی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم لوگ۔ اور ہمارا یہ جو دکھ درد آپ بیان کر رہی ہیں، ہم سب کا یہی دکھ ہے، ہم سب کا یہی دکھ ہے، اور یہ پوری امت کا دکھ ہے، پوری امت کا دکھ ہے، یہ کوئی ایک بندے کا دکھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ غم جو ہے نا، یہ تازہ کیے رکھا ہوا ہے، ذہن میں رکھیے گا، عجیب غم ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا رہا، یعنی باقی سارے غم ختم ہو گئے۔ وہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا، ایک دن کا 3 دن کا مجموعی جو ہے سوگ ہوتا ہے 3 دن کا، لیکن رسول پاک نے وہ غم ختم نہیں ہونے دیا، پورا سال ہی ام الحزن کا قرار دے دیا، اور مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اور وہاں بھی سیدہ خدیجہ کا انتظار ہے۔ کوئی گھر پہ آیا اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے آواز سن کے، اور کہا یا اللہ یہ تو حالہ ہے، یہ تو حالہ ہے، بہن ہے، یہ تو وہ آ گئی ہے، میں سمجھا خدیجہ آ گئی، یعنی کہ وہ جو غم تھا یہ الگ ہے، اہل بیت کا غم یہ ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ آپ دیکھ رہی ہیں نا، آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے حسین، وہ اس بات تو صحیح ہے نا، وہ اب اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، یہ تاریخ ہے جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں سارا کچھ، لیکن چونکہ آپ کو بتایا نا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی حقائق چل رہے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمارے گھر میں بھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا اگر آپ اس چیز کو اس نفسیاتی طور پہ بھی دیکھیں گے نا، ہمارا تو ایمان ان کے ساتھ ہے، ہمارا ووٹ بھی ان کے ساتھ ہوتا، اہل بیت کے ساتھ ہی ہم لوگ ہوتے ہیں نا، ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے، انہی کے ساتھ شہید ہو جاتے اگر اس دور میں ہوتے، انہی کے ساتھ کھڑے ہوتے، تکلیفیں برداشت کرتے، لیکن شاید ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے نا شاید کوئی غلط فیصلہ ہم کرتے، ہو سکتا ہے ہم دنیا دار ہو جاتے، کچھ کسی اور طرف نکل جاتے، تو اللہ پاک نے وہ امتحان ہمیں دیا ہی نہیں، وہ بزرگ ہستیاں تھیں، بڑے لوگ تھے، ان کی قسمت میں وہ ساری باتیں تھیں، ہماری قسمت میں یہ آیا کہ آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں اور ان کا چرچا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، اور آج بھی ہم حسینیت کے ساتھ کھڑے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو دوسری حقیقتیں چل رہی تھی نا، وہ کلاس میں اس لیے ڈسکس کیا، ورنہ اس کی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں تھی اس طرح سے، لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں نا، طالب علم ہیں، اس لیے پڑھنے کے چکر میں ہم لوگوں نے یہ ساری چیزیں پڑھ لی ہیں، تو باقی آپ کا درد جو ہے وہ ہم سب کا درد ہے، بالکل ایسا ہی آپ نے حاضری لگوا لی، اور ہم بھی صرف حاضری لگوانے کے لیے کلاس ہم نے رکھوائی ہے تاکہ ہم سب کی حاضری لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے جی ان کی شہادت کو، اور انہوں نے جو ہمارے لیے دین کو چھوڑا اور قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے، انہی کے توسط سے، انہی کے ذریعے سے پہنچایا ہے، اور آج 1450 سال بعد بھی ہم لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حرف بحرف وہی قرآن پڑھتے ہیں، اور رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنے کی ممکنہ حد تک ہم کوشش بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ بھی حق پر قائم رہے، اس دین کی خاطر قربانیاں دینے والے، اٹھ کھڑے ہوئے،
جھنڈا لہرانے والے، ان سب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی اسی عقیدے پر رکھے، اسی حسینیت پہ قائم رکھے۔ یہ حسینیت ہمیشہ زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے، اور یزیدیت مرد آباد ہے۔ ہمارے بچے بھی یہی نعرہ لگاتے جائیں گے اور حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، جو اہل بیت سے ہیں امام مہدی، ان کے ساتھ انشاءاللہ لشکر میں شامل ہوں گے، یہی کہتے کہتے کہ میں حسینی ہوں اور میں بھی انہی کا ساتھ دینے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری مجلس کو، اور کوئی خطا ہو گئی ہو ان پاک ہستیوں کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ ہماری خطا کو معاف کر دے، چونکہ ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ ہے، چھوٹا علم ہے، بعد کے زمانے میں آئے ہیں، فتنوں کے زمانے میں آئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی چیزوں کی، کچھ ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے کہ نہ پوچھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں تھوڑی بہت سمجھ بوجھ دی ہے، روشنی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی کے سہارے چلتا رکھنے دے، صراط مستقیم پہ اسی روشنی کے سہارے ہم لوگ آگے چلتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں، جنتوں میں پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو بھی شریک ہوا ہماری مجلس میں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کربلا کا، یزید کے بیٹھنے کا اور اس کے بعد کیا ہوا اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، ان مظالم کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کل۔ اور اللہ تعالیٰ ہم بشرط زندگی، بشرط صحت انشاءاللہ تعالیٰ، اور کوشش کریں گے کہ اس میں سے ہم حق ادا کر سکیں، سچ بول سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام۔ اللہ۔